लाजवंती ने चीख चीख कर उन आदमखोरों के साथ कोई बात की और वो बात काफ़ी देर तक चली। उसके बाद लाजवंती ने मुझे ये कहा कि ये आदमखोर उसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें ज़िंदा अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तुम्हें कैदी बनाना चाहते हैं। अगर तुम इनकी बात मान लोगे तो अभी तुम मेरे साथ चल सकते हो। हम पहले खानकाह जाएंगे, वहाँ पर जाकर मैं अपनी माँ को ढूंढूंगी। अपनी माँ को मिलने के बाद फिर मैं इस बात के बारे में सोचूंगी कि हमें क्या रद्दअमल इख्तियार करना चाहिए। अगर हमने अब इनसे ज़िद की तो ये हम सबको मौत की घाट उतार सकते हैं। ये चाहते तो हम लोगों के ऊपर हमला भी कर सकते थे, लेकिन मेरे पास तलवार होने की वजह से इन लोगों ने हमला नहीं किया। लाजवंती, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर तुमने ये मुआहिदा कर लिया तो वो लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ, वो अपनी एक पुरानी रवायत पूरी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो तुम्हें ज़िंदा जलाएं, तभी उनके मन को शांति मिलेगी। तो तुमने मेरा सौदा कर दिया तो और मैं क्या करती? अगर इस वक्त मैं उनकी बात ना मानती तो जितने खूनख्वार वो हैं वो हम सब में से किसी को भी ना छोड़ते। देखो शहरियार, तुम मौके की नज़ाकत को समझो। हम वापस चल कर देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, ना तो मैं यहाँ से भाग सकता था और ना ही कोई बगावत कर सकता था। मैंने हथियार डाल दिए। तभी मैंने लाजवंती की आंखों में देखा और कहने लगा, ठीक है, अगर तुमने मुआहिदा कर ही लिया है तो मुझे तुम्हारा मुआहिदा कबूल है। मैंने एक आदमखोर की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। वो जल्दी से मेरे हाथों को जकड़ने लगा और हम उन आदमखोरों के साथ आगे बढ़ने लग गए। जैसे ही हम खानकाह के करीब पहुंच रहे थे, लाजवंती का चेहरा बहुत ज़्यादा जर्द होता जा रहा था। उसे डर था कि यहाँ पर बर्फानी दरिंदों ने कहीं उसकी माँ को मार ना दिया हो। 8 रोज़ के मुसलसल सफ़र के बाद बर्फ़ की धरती को चीरते हुए हम लोग आगे पहुँचे तो एक खानकाह के आसार नमूदार होने लग गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बेशुमार बर्फानी दरिंदों के पैरों के निशान थे। लाजवंती की आखिरी आस भी टूटती जा रही थी। वो बिलक बिलक कर रोने लग गई और अपनी माँ को आवाज़ें देने लग गई, लेकिन उसको आगे से कोई भी जवाब नहीं मिला। लाजवंती की माँ की कोई भी आवाज़ वापस नहीं आई। इसका मतलब ये था कि लाजवंती की माँ को बर्फानी दरिंदे मार चुके थे। लाजवंती दीवानों की तरह भागती हुई खानकाह के अंदर गई। उसने वहाँ का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहाँ पर कहीं भी लाजवंती की माँ का नामो निशान नहीं था। तभी एकदम से फिज़ा में एक बहुत भयानक चीख आई। वो चीख ऐसे गुर्रा रही थी जैसे किसी बहुत बड़े भारी दरिंदे की आवाज़ हो। तभी आदमखोर और लाजवंती बहुत सहम गए। लाजवंती ने चीख कर कहा, यहाँ से निकलने की तैयारी करो, बर्फानी दरिंदे हमारे इर्द गिर्द ही हैं, वो हमें मौत की घाट उतार देंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जैसे ही आदमखोर, लंगूर और लाजवंती इधर उधर भागने लगे, मैं भी उनके साथ ही था। वो इस हंगामे और शोर में भी मुझे साथ ले जाना नहीं भूले। तो एकदम से इर्द गिर्द से उसी बर्फानी दरिंदे की आवाज़ दोबारा चीखी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस सिमत जाना है। आदमखोर बुखलाए हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके गिरोह और हुल बहुत डरे हुए थे। तभी एकदम से एक बर्फानी चोटी के पीछे से 8-9 फुट कदावर एक बर्फानी दरिंदा नमूदार हुआ, जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने सिर्फ दास्तानों में सुना था। आज वो रूबरू मेरे सामने खड़ा था। उसका कद बहुत बड़ा था, एक बर्फानी चोटी की तरह। वो जैसे हम लोगों के सामने आया, सब सहम गए। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि अगर वो चिंगारता था तो ऐसे लगता था सारे पहाड़ कांप रहे हों। उसके बड़े बड़े हाथ थे, पाँव बहुत बड़े थे। वो एक देव हैकल बला थी जो हमारे सामने मौजूद थी। उसको देखकर आदमखोर बहुत ज़्यादा डर गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन उसने अपने शिकंजे में बहुत से आदमखोरों को उठा लिया। बहुत से आदमखोर अपने पैरों के नीचे कुचल दिए। उन आदमखोरों की चीखें फिज़ा में गूंज रही थीं और वो उनको चीर फाड़ कर इधर उधर फेंक रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो उसके लिए कोई कीड़े मकोड़े हों। मैं बहुत ज़्यादा डरा और सहमा हुआ था। लाजवंती और इसके लंगूर न जाने कौन सी चोटी में जाकर छुप गए थे। आदमखोर इधर उधर भाग रहे थे। मैं डरा सहमा वहीं पर खड़ा ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। वो बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं था। उसकी जिसामत इंसानों जैसी ही थी। उसके जिस्म पर बेतहाशा सफ़ेद बाल थे। चेहरे के ऊपर उभरी हुई 2 हड्डियाँ थीं जो बहुत ही ज़्यादा सुर्ख रंग की थीं और चेहरे के ऊपर भी बहुत लंबे लंबे बाल थे। उसको देखकर मैं बहुत सहम गया।
تبھی میں نے ایک چوٹی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کا ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم دوسری چوٹی کے پاس تھا۔ ابھی میں بھاگ ہی رہا تھا تو میرے قریب آ کر گوشت کا ایک لوتھڑا گرا۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو وہ ایک آدم خور کی لاش تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں انہی آدم خوروں کی ٹانگیں اور باقی جسم کے عضو تھے۔ وہ ان کو بے دردی کے ساتھ اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا، ان کے جسم چیر پھاڑ رہا تھا۔ 7 سے 8 آدم خوروں کو وہ موت کی گھاٹ اتار چکا تھا۔ جیسے ہی بھاگتا ہوا میں ایک چوٹی میں جا کر چھپا، وہاں پر میں نے کچھ اور آدم خوروں کو بھی دیکھا۔ وہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کو میں بھول چکا تھا۔ میں نے دوسری چوٹی پر بنے ایک غار میں پناہ لینا چاہی تو ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز لاجونتی کی تھی۔ لاجونتی نے کہا، شہریار ادھر آ جاؤ۔ جیسے ہی میں لاجونتی کی طرف بڑھا تو وہ ایک غار میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے لنگوروں کی فوج بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ لاجونتی نے کہا، ہم یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ ہم اس برفانی درندے کی نظر میں آ چکے ہیں۔ جو حال ان آدم خوروں کا ہو رہا ہے وہی ہمارا ہوگا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی اب ہمیں اس کا لقمہ اجل بننے کے لیے۔ تبھی میں نے لاجونتی سے کہا، لاجونتی تم مجھ پر یقین کرو، ایک ترکیب ہے، ہم اس سے جان بچا سکتے ہیں۔ جلدی بولو شہریار، ایسی کون سی ترکیب ہے؟ اگر تم اپنی زبان میں ان آدم خوروں کو کہو اور اپنے لنگوروں کو کہو تو ہم پہاڑ کی چوٹیوں کو توڑ سکتے ہیں۔ وہ برفانی تودے جب نیچے گریں گے تو یہ آدم خور درندہ زخمی ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ہم اس کو مارنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ایسا کوئی ہتھیار نہیں کہ ہم اس دیو ہیکل بلا کے ساتھ لڑ سکیں۔ لاجونتی کی آنکھوں میں ایک چمک لہرائی۔ لاجونتی نے فوراً سے اپنے لنگوروں کو سمجھانا شروع کیا اور دوسری جانب جا کر پہاڑ کی چوٹی میں جو ایک غار تھا وہاں پر آدم خور چھپ کر بیٹھے تھے، ان کو بھی اپنی زبان میں جا کر یہ بات سمجھائی تو سب اس کی بات پر رضامند ہو گئے۔ لاجونتی نے لنگوروں کی آواز میں ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رضامند ہو چکے ہیں۔ تبھی لاجونتی اپنے لنگوروں کے ساتھ اور آدم خوروں کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر چڑھنے لگ گئی اور وہاں پر جا کر ان لوگوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ اور لنگوروں نے اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان برفانی تودوں کو نیچے گرانا شروع کر دیا۔ پہلے 2 وار تو ضائع گئے۔ وہ برفانی درندہ چنگھاڑتا اور چیختا ہوا اس چوٹی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس نے لنگوروں کو، آدم خوروں کو اور لاجونتی کو دیکھا۔ میں غار میں بیٹھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ لنگوروں میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے۔ تبھی ان لنگوروں نے اپنی دم کے ساتھ بہت بڑے بڑے پتھر نیچے لگانا شروع کر دیے۔ اب یہ وار خالی نہیں ہوئے تھے۔ بہت بڑا برفانی تودا اس درندے کی پشت پر جا کر لگا تو وہ ایک دم سے چنگھاڑنے لگ گیا۔ اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ یکے بعد دیگرے اس کے اوپر پہاڑی تودوں کے، برفانی تودوں کے حملے ہونا شروع ہو گئے۔ تبھی وہ تاب نہ لا سکا۔ آخر میں نیزے کے ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑی پتھر جب اس کے اوپر جا کر گرا تو اس کا سر کچلا گیا اور اس کی بھیانک چیخیں وہیں پر گونج کر رہ گئیں۔ لاجونتی نے فتحانہ انداز میں لنگوروں کی طرح ایک آواز نکالی اور بھاگتی ہوئی اسی غار میں آئی جہاں پر میں موجود تھا۔ شہریار، تمہاری ترکیب کام کر گئی، ہم نے اس کو مار دیا، لیکن اسے اپنی جیت مت سمجھو کیونکہ اس کی جو مادہ ہے وہ لنگڑی ہے اور وہ بھی یہیں پر ہے، یہیں پر موجود ہے، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ اگر اس کی مادہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا نر مارا جا چکا ہے تو وہ پاگل ہو جائے گی اور ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں جلدی سے نکلنا چاہیے۔ تبھی ہم لوگوں نے وہاں سے واپس جانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہاں پر رات پھیلنے لگ گئی۔ سردی اس حد تک زیادہ تھی کہ کسی کو بھی یہ ہوش نہیں تھا کہ کوئی کہاں پر جا رہا ہے۔ بس اب صرف سردی سے بچنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی۔ ہم لوگوں نے ایک برفانی پہاڑ کو سر کیا، اس سے نیچے ڈھلوان میں اترے تو وہاں پر ایک غار موجود تھا۔ آج رات کا پڑاؤ وہیں پر ڈالا گیا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو میں نے لاجونتی کی طرف دیکھا۔ بہت سے آدم خور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی تھی، میری سانس کی نالی میں بہت درد ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میرے سینے پر بہت وزن ہے، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، میں تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ تبھی لاجونتی نے دیکھا کہ میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے تو لاجونتی نے 3-4 کھال میرے اوپر دے دیے اور یہ کہا کہ ابھی تمہیں سکون ملے گا، لیکن میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے لاجونتی سے یہ کہا، لاجونتی یہ لوگ ابھی بھی میرے پیچھے ہی ہیں، یہ لوگ مجھے جا کر مار دیں گے،
کیا تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لو گی؟ دیکھو شہریار، یہاں سے بھاگنے کے بارے میں تو تم سوچنا بھی مت۔ میں اپنی زبان کی بہت پکی ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ مجھے تم پسند ہو۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تمہیں بچا سکوں۔ اگر تمہیں بچا نہ سکی تو تمہارے ساتھ آگ میں زندہ جلنا پسند کروں گی۔ میری ماں نے آج تک مجھے مردوں سے نفرت کرنا ہی سکھایا تھا۔ شاید وہ میری ماں کا تجربہ تھا، لیکن میرا تجربہ میری ماں سے الگ ہے۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو اور میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ میری یہی کوشش ہے کہ میں تمہیں بچا کر یہاں سے لے جا سکوں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں تمہاری فرار ہونے میں کوئی مدد نہیں کروں گی۔ تبھی میں نے لاجونتی سے یہ کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں تمہاری مرضی کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ مجھے بہت سا بخار تھا۔ وہ رات وہیں پر گزاری گئی۔ صبح جب ہوئی تو ہم لوگ وہاں سے آگے نکل پڑے۔ دور کہیں ان پہاڑی چوٹیوں میں جو وہ نر تھی، اس کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا مادہ مارا جا چکا ہے۔ ہم لوگ وہاں سے جلدی ہی نکل پڑے۔ ابھی ہم لوگ پوری طرح سے ان برفانی علاقوں سے باہر نہیں نکلے تھے، لیکن اب ہم لوگ ایک جنگل میں تھے۔ وہ جنگل کافی زیادہ وسیع تھا۔ مجھے بہت سا بخار تھا، میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں ایک زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے اوپر لاجونتی نے کافی زیادہ کھال دیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے آدم خوروں کو دیکھا۔ وہ اپنی چمکتی آنکھوں میں اس طرح سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میرے مرنے کے لیے بے تاب ہوں۔ ان کے بھیانک چہرے دیکھ دیکھ کر میں چیخ اٹھا۔ میں نے پوری طاقت کے ساتھ چیخ کر لاجونتی سے کہا کہ ان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے صرف موت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سب صرف یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مجھے موت کی گھاٹ اتار سکیں۔ لاجونتی نے کہا، چپ کر جو شہریار، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لاجونتی نے میرے دہتے ہوئے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں پھر بھی پوری طاقت کے ساتھ چیخ رہا تھا اور میں نے لاجونتی سے یہ کہا، ان کو میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا لو، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے چہرے بہت وحشت زدہ ہیں۔ آخر میرا کیا قصور ہے؟ یہ مجھے موت کی گھاٹ کیوں اتارنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، میری مدد کرو۔ اگر تم مجھے اتنا ہی پسند کرتی ہو تو تم کیوں مجھے موت کی طرف دھکیل رہی ہو؟ لاجونتی نے کہا، دیکھو شہریار، ہم کبھی بھی اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پہلی بات تو یہ، ہم کوئی معاہدہ کرتے نہیں ہیں، اور اگر ہم ایک دفعہ کوئی معاہدہ کر لیں تو اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے ہی معاہدے کی ہم خلاف ورزی کریں تو وہ موت کے برابر کا ایک جرم ہوتا ہے۔ اگر میں نے ذرا سی بھی کوشش کی تمہیں یہاں سے بھگانے کی تو یہ آدم خور تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی عبرت کا نشان بنائیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، میں ہر ممکن کوشش کروں گی تمہیں یہاں سے نکالنے کی، لیکن اگر میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی تو تمہارے لیے اپنی جان دے دوں گی۔ ابھی تم یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تم پہلے ہی بہت زیادہ بیمار ہو اور تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اٹھ کر زیادہ دور بھاگ سکو۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں جانتا ہوں میری حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا جسم پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میرے جسم کے ہر حصے میں درد ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں سخت بخار میں مبتلا ہوں۔ مجھے کچھ چاہیے، میری مدد کرو۔ تبھی لاجونتی نے کہا، ہاں، میں نے اپنے لنگوروں کو بھیجا ہوا ہے۔ وہ جنگل میں کچھ جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے گئے ہیں۔ یقین مانو، وہ جڑی بوٹیاں مل گئیں تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آدم خور ادھر ادھر جنگلی پھل اکٹھے کر رہے تھے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ اپنی بستی میں لے جا کر ہی مجھے آگ میں زندہ جلائیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں آخر یہ قسمت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ اب میں ان آدم خوروں کا قیدی بن چکا تھا۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو۔ میں نے اتنے بڑے جادوگروں سے مقابلے کیے، لیکن آج میں بے بس تھا۔ میں چاہ کر بھی یہاں سے بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ تبھی میں نے آنکھیں بند کیں۔ ابھی مجھے آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ ہی پل گزرے تھے تو ایک دم سے مجھے اپنا جسم بہت ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ میرے جسم کے درد، وہ بخار، وہ کیفیت ایک دم بدل چکی تھی۔ میں بالکل پھول کی طرح ہلکا پھلکا سا تھا۔ تبھی میرے جسم کے اوپر پڑی ہوئی کھال جو تھے وہ مجھے ہوا میں مہلک نظر آئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो मैं फ़िज़ा में था। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो आदमखोरों के कैद में था, उनका कैदी था। फिर एकदम से ये सब कैसे बदल गया? ये मंज़र क्या था? ये कोई ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये हकीकत है। अब मुझे किस्मत किस तरफ लेकर जा रही है? इस नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहरयार अहमद अब आगे कौन सी मंजिल पर जाएगा। अब आगे उसकी ज़िंदगी उसको किस इम्तिहान से दो चार करेगी। आदमखोरों की कैद से तो वो आज़ाद हो गया, लेकिन आगे उसके लिए किस्मत में क्या लिखा है, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को शहजाद अहमद सिद्दीकी के नावल कब्र का बेटा उसके नेक्स्ट एपिसोड को विज़िट करना होगा, जो मैं कल ऑन एयर करूँगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कब्र का बेटा नावल कैसा लग रहा है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।